अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सभी देखने वालों को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह पाक सभी की परेशानियां दूर करे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। 5 वक़्त नमाज, सुबह शाम कुरान पाक की तिलावत, कसरत से दुरूद पाक, इस्तग़फ़ार। अल्लाह ताला आपको हिम्मत और तौफीक दे। दोस्तों, आज हम आपको 14-15 साल की उम्र से लेके 20-25 साल की उम्र तक के जो नौजवान लड़के हैं, उनको बुराई से दूर रहने के लिए, बुराई से बचने के लिए, ताकि बुराई की तरफ वो माहिल ना हो, उसकी आगाही के लिए हम आज गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह के फजल व करम से हम नौजवान नस्ल को एक अच्छा पैगाम देंगे, ताकि वो हर उस बुराई से दूर रहें, बच सकें, बच जाएं, जिसका अंजाम सिफर सिफर है, उसका हासिल कुछ भी नहीं है और उसका नुकसान ही नुकसान है। दोस्तों, 14-15 साल की उम्र से लेके 20-25 साल की उम्र के दरमियान ये बड़ी उम्र जो होती है, 14-15 साल से लेके 20-25 साल की उम्र जो है, इस उम्र में नौजवानों को जितना भी बेहतर परवरिश का और उनकी अच्छी निगहदाश्त के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, तो वो कर गुजरना चाहिए वालदैन होने के नाते। ये नौ उम्री यानी कि कम उम्री, इसमें बच्चे के पास इतनी सलाहियतें नहीं होती, इतना मेच्योर नहीं होता, इतना समझदार नहीं होता, उसका कच्चा ज़हन होता है। तो अगर उसको खुदा ना खास्ता कोई गलत मिल जाए, जो पहले ही बुराई की तरफ माइल है, और वो अपने घड़ी पल के मज़े के लिए दूसरों की ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ करता है, तो उससे बचाने के लिए हमें अपनी औलाद को पहले से ही आगाही देने की ज़रूरत है। जैसे आजकल इंटरनेट का दौर है, मोबाइल टच है, स्मार्ट मोबाइल हर के पास। तो अब ये चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए हैं, लेकिन जो नासमझी में इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उनको फ़ायदे के बजाय नुकसान होता है। उस नुकसान से बचने के लिए, ताकि उनकी ज़िंदगी ख़राब ना हो, उनका मुस्तकबिल ख़राब ना हो, उनके जहन ख़राब ना हो, उनकी नज़रें शर्म और हया वाली हों, उनके अंदर दीद इखलाक हो, तहजीब हो, तमीज़ हो छोटे बड़े की, तो उसके लिए लाजमी है कि हम वालदैन अपना किरदार अदा करें। हम वालदैन अपनी औलाद को वक़्त दें, उनको अपने पास बिठाएं, उनको अपनी कुर्बत दें, उनको अच्छे बुरे की तमीज़ दें, उनको सही और गलत का एहसास दिलाएं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम लापरवाही करते हैं अपने रोज़गार मामूल में, काम काज में, नौकरी में, मजदूरी में या कारोबार में, महव रहते हैं,
مصروف عمل رہتے ہیں، تو اولاد کی تربیت جو ہے وہ والدین پہ لازم ہے، فرض ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کا فرض ادا کریں جو ہم پر لازم ہے۔ جب ہم اپنی اولاد کو اچھی آگوش دیں گے، اچھی تربیت دیں گے، اچھی قربت دیں گے، تو یقینی طور پر ہماری اولادیں بری محفل سے دور رہیں گی، کیونکہ ان کو ہم پہلے سے ہی آگاہی دے چکے۔ ہم ان کو پہلے سے ہی اچھا اور غلط رستہ، اچھا اور برا رستہ، صحیح اور غلط رستہ اس کا ہم بتا چکے۔ لیکن اگر ہم اپنے ہی مصروفیات زندگی میں رہے، اپنے ہی کاروبار میں محو رہے، اور اپنی اولاد کو ہم قربت نہ دیں، وقت نہ دیں، ان کو اپناہیت نہ دیں، تو پھر ہماری اولادیں بھٹک جائیں گی۔ یاد رکھیں، 14 سال، 15 سال اور 20-25 سال کی عمر جو ہوتی ہے، یہی اس کی اچھی نشو و نما والی عمر ہوتی ہے، اس کو اچھی صحت والی یہی عمر ہوتی ہے، یہی وقت ہوتا ہے، وہ صحیح معنوں میں پروان چڑھتا ہے۔ لیکن اگر اس کو پروان چڑھنے سے پہلے، اچھی صحت بننے سے پہلے، اچھا انسان بننے سے پہلے اس کو کوئی بھیڑیا چمٹ لے اور اس کو غلط رستے پہ لے کے چل پڑے، یہ بھیڑیے کا لفظ اس میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جو انسان ہوتا ہے، جس کے اندر انسانیت ہوتی ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں کرے گا کہ میں کسی کی اولاد کو یا کسی کے بیٹے کو غلط رستے پہ لے کے چلوں۔ یہ بھیڑیے نما انسان ہی ہوتے ہیں، درندہ نما انسان ہی ہوتے ہیں جو 14، 15، 20، 25 سال کی عمر کے درمیان جو کم عمری میں بچے ہوتے ہیں، ان کو غلط رستے پہ لے کر چل نکلتے ہیں، بدکاری، بدفعلی، ہاتھ سے منی نکالنا، بری محفل، اور جوان مرد کم عمری کے بچے کے ساتھ زیادتی کرنا۔ یہ بھیڑیا درندہ صرف انسانوں کا کام ہوتا ہے، جس کے اندر انسانیت ہوتی ہے اس کا کام یہ نہیں ہوتا، چاہے وہ مذہب اسلام میں ہے چاہے وہ غیر مذہب ہے۔ یہ ہر کے لیے لازمی ہے کہ وہ ان درندہ صفت انسانوں سے اپنی اولاد کو بچا کے رکھیں۔ یہ معاشرہ جس طرح کا ہے، اس معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے، تو وہ اصلاح سب سے پہلے ہم والدین کا فرض ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو اچھی تربیت دیں اور وقت بھی دیں، ان کو اچھے برے کی تمیز بھی دیں، ان کو بتائیں کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ جو انسان آپ کے باتوں باتوں میں آپ کے وجود کو ٹچ کرتا ہے، آپ کے وجود کے ساتھ باتوں باتوں میں تعلق بڑھانا چاہتا ہے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ یہ ہم اپنی اولاد کو بتائیں گے تو ان کو پتہ لگے گا۔ اس معاشرے میں نہ جانے کتنے لوگ ان درندہ انسانوں کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں، کتنے ہی گھر کے گھر جو ہیں وہ اذیت میں مبتلا ہیں، اپنی بچیوں کی وجہ سے، اپنے بچوں کی وجہ سے۔ تو ہمارا والدین ہونے کے ناطے یہ ہمارا بہت زیادہ فرض بنتا ہے، لازم ہے ہم پر کہ ہم اپنی اولاد کو سمجھائیں، چاہے ہمارے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، چاہے ہمارے بچے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ دونوں ہی صورتوں میں، دونوں ہی حالت میں ہم اپنے بچوں کو گائیڈ لائن دیں، ان کو سمجھائیں، تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ ہمارے بچے سمجھدار ہوں گے، ہمارے بچے حیا والے ہوں گے، ہمارے بچوں کی نگاہوں میں عزت احترام ہوگا، اور ان کو اچھے برے کی تمیز ہوگی، تہذیب ہوگی ان کے اندر۔ تو یوں ان کے لیے ایک اچھی جو ہے زندگی کا آغاز ہوگا، وہ بہتر زندگی میں جائیں گے وہ، اور بہترین ایک نمونہ بنیں گے وہ۔ لیکن اگر ہم والدین اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دیتے، ان کو قربت نہیں دیتے، اور اپنے ہی کاموں میں مصروف عمل رہتے ہیں،
تو خدا نہ خواستہ ہماری اولادوں کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو، اس حادثات سے بچنے کے لیے ہم پہ لازم ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو اچھا پیغام دیں۔ اور 14-15 سال سے عمر سے لے کے 20-25 سال کے جو کم عمر نوجوان لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کے لیے بھی میرا یہ پیغام ہے کہ ان کے لیے بھی لازم ہے کہ اب وہ اپنے والدین کی قربت اختیار کریں، وہ اپنے والدین سے خود ان چیزوں کا سوال کریں کہ ہمیں کوئی اچھی چیز بتائیں، ہمیں کوئی اچھی نصیحت کریں، تاکہ ہمیں مستقبل میں فائدہ مند ہو، جو ہماری اچھی پرورش ہو، جس سے ہو ہماری صحت اچھی ہو، ہمارا ذہن اچھا ہو، اور ہم ایک اچھے انسان بن کے ابھریں، ایک اچھی انسانیت ہمارے اندر نظر آئے۔ معاف کیجیے گا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ کرنے کی ہیں، ان کی اس دور میں، اس معاشرے میں ہمیں اشد ضرورت ہے، ان کی بے پناہ ان کی اشد ضرورت ہے۔ یہ ہمارے مستقبل کے معمار ہیں، یہ بچے، ان کا مستقبل سنوارنا ہم پر لازم ہے۔ ہم اگر استاد ہیں تو تب آپ اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو ہم رہنمائی دیں، اگر ہم معلم ہیں، علماء ہیں، تو ہم تب بھی اصلاحی معاشرہ ترتیب دیں، تاکہ ہماری نسل غلط رستے پہ نہ چل نکلے، بھٹک نہ جائے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی نسل کو، نوجوان نسل کو، کم عمر بچوں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے، اصلاحی معاشرے کی ضرورت ہے، اچھائیت ان کے اندر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اچھا رستہ کیا ہے، برا رستہ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، چھوٹا کیا ہے، بڑا کیا ہے، اور غلط انسان کے ساتھ چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے، اچھے انسان کے ساتھ چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے۔ ہمیں اپنی اولادوں کو یہ سمجھانا ہوگا، ہمیں اپنے شاگردوں کو یہ بتانا ہوگا۔ یہ بہت ہی ضرورت ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہماری نوجوان نسل بھٹک رہی ہے، وہ غلط رستے پہ چل نکلی ہے۔ اسی وجہ سے نہ تو وہ چھوٹے کا احترام کرتے ہیں، نہ بڑے کا احترام کرتے ہیں، نہ والدین کا احترام کرتے ہیں۔ اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، جو بچے 20-25 سال کی عمر ہے یا اس سے کم عمر ہے، وہ اپنے والدین سے بڑی بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہیں، اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ بڑی بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو یہ ہماری ضرورت ہے ان کو، یہ ہماری جو مصروفیات ہیں، یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمیں جو مصروفیات میں وقت نکال کے جو دینا چاہیے تھا اپنی اولادوں کو، وہ ہم نہیں دے پا رہے۔ اس کی ہماری اولادوں کو اشد ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ اور سب سے پہلے یاد رکھیں، سب سے پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں ہوتی ہے۔ اپنے بچے کے اندر صبر و استقامت پیدا کرنا، اپنے بچے کے اندر حوصلہ پیدا کرنا، پیار، لاڈ، شفقت، محبت اپنی جگہ پہ، لیکن اس کو ایک اچھی انسانیت میں ڈھالنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لیے دین کی تعلیم لازمی ہونی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں دین کی تعلیم کو بہت پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے، دنیاوی تعلیم کو بہت آگے لے آئے ہم۔ یہ وہی دنیاوی تعلیم ہے جو بچے کو ہم اتنی مشقت محنت کر کے، خون پسینہ ایک کر کے اس اولاد کو ہم وہ تعلیم دلواتے ہیں، وہی تعلیم کل کو ہمارے گلے کا پھندا بنتی ہے، ہم والدین کا۔ کیونکہ دین کی تعلیم نے اولادوں کو اچھا انسان بنانا تھا، دین کی تعلیم نے اچھی انسانیت ان کے اندر پیدا کرنی تھی، اور دین کی تعلیم نے ہی ان کا تہذیب دینی تھی، اچھی تمیز دینی تھی، چھوٹے بڑے کا فرق بتانا تھا، اچھے برے کی تمیز بتانی تھی، وہ دین کی تعلیم نے بتانی تھی، دنیا کی تعلیم نے نہیں بتانا تھا۔ دنیا کی تعلیم صرف محض دنیا کے لیے ہے۔
وہ اچھے معاشرے کے لیے نہیں ہے۔ 90% جو ہماری اولادیں ہیں وہ دنیا کی تعلیم میں بھٹک چکی ہیں، ان کو دین کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ وہ دین کا تعلیم سب سے پہلے ہم والدین ان کو دیں گے تو تب ان کا بہتر مستقبل بنے گا، تب وہ اچھے انسان بنیں گے، ایک اچھی انسانیت ان کے اندر ابھرے گی، ان کو ایک اچھا شعور ملے گا، ایک کامیابی ملے گی، ان کی منزل کا تعین ہوگا، ان کا مستقبل بہتر ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو جتنا بھی ہو سکے وقت دیں، اور بچوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کا احترام کیا کریں۔ اگر وہ احترام نہیں کرتے، اگر وہ اپنے والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں، وہ لازمی بھٹک جائیں گے۔ پھر درندہ نما جو انسان ہوتے ہیں، انسانیت کے جو دشمن ہوتے ہیں، آپ ان کی پکڑ میں پھر آئیں گے، وہ آپ کا استعمال کریں گے، وہ بھانپ لیتے ہیں۔ وہ ایسے لوگوں کو بڑا تجربہ ہوتا ہے کہ بچہ والدین کا ستایا ہوا ہے، گھر سے وہ جی چرا رہا ہے، اس کا گھر میں دل نہیں لگتا، پھر وہ اپنی حوث کے لیے اس بچے کا استعمال کرتے ہیں، اس کو سبز باغ دکھاتے ہیں۔ یہ چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں، پھر بچے کا مستقبل درگور ہو جاتا ہے۔ بچہ جتنا مرضی پڑھ لے، جتنا مرضی تعلیم حاصل کر لے، لیکن وہ مستقل کا معمار نہیں بن پاتا، کیونکہ اس کے اس دماغ میں درندہ صفت انسانوں نے گندگی بھر دی، بے حیائی بھر دی، اس کی نظر میں بے حیائی، اس کے دل و دماغ میں بے حیائی، اور اس کے ضمیر کو مسل کے رکھ دیا۔ اس کو کوئی بھی تمیز کے دائرے میں نظر نہیں آئے گا، اس کی نگاہ اس پہ بری ہی اٹھے گی۔ وہ اس لیے کہ اس کے کچے ذہن میں، چھوٹے دماغ میں غلط بات ڈال دی گئی۔ ہم کو آگے آنے کی ضرورت ہے، اپنے مستقبل کے معمار بچوں کو، ان کو بہتر ان کی تربیت کی ضرورت ہے، ان کو لاڈ سے، ان کو پیار سے، اسی طرح واپس ان کی سمت میں لانے کی ضرورت ہے جس جگہ سے وہ بھٹک گئے تھے، جس جگہ سے وہ بہک گئے تھے، تاکہ وہ صحیح اپنی سمت کر سکیں، اپنی سمت کا تعین کر سکیں، اور اپنے مستقبل کے وہ معمار بنے ہیں، بہترین مستقبل کی وہ شخصیت بنے، اچھے انسان بنے، اچھی انسانیت ان کے چہرے پر ابھرتی ہو، ان کو 5 وقت نماز کا عادی بنائیں، ان کو قرآن پاک کی تعلیم دیں۔ یہ ہم والدین کا فرض ہے، یہ ہم پر لازم ہے۔ استاد کی ذمہ داری اس کے بعد شروع ہوتی ہے، معلم کی ذمہ داری اس کے بعد شروع ہوتی ہے، لیکن پہلے والدین کی ذمہ داری ہے۔ وہ اپنے بچوں کو 10 سال کی عمر کے اندر اندر ان کو اچھے برے کی تمیز سکھائیں، ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں۔ پھر ہمارا معاشرہ بڑی جلدی، بڑا تیزی سے سدھار کی طرف آئے گا۔ ہم پر جو ناگہانی آفتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بے برکتی ہے، یہ سب اسی وجہ سے ہے۔ نہ تو ہم خود اللہ کی بارگاہ میں سجدہ زیر ہو رہے ہیں، نہ ہم خود 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، نہ ہماری اولاد پڑھتی ہے، اس لیے کہ ہم ہی نہیں پڑھتے، ہم والدین نہیں پڑھتے، ہمارے بچے ہم جو کرتے ہیں وہی دیکھ کے وہ اس کا الٹ، اس کی تیزی سے رفتار کے ساتھ وہ اس کا الٹ کرتے ہیں، وہ پھر ان کی بیٹھک غلط ہو جاتی ہے، وہ غلط لوگوں میں جا بیٹھنا شروع ہوتے ہیں۔ یہ ہماری غلطی ہیں۔ جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے، والدین نماز پڑھتے ہیں، گھر میں ذکر و اذکار ہوتا ہے، درود پاک پڑھا جاتا ہے، وہاں پہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، فضل ہوتا ہے، اور اس فضل اور اس رحمت کے صدقے اچھی اولاد ہوتی ہے، اچھی تربیت ہوتی ہے۔ پھر اولاد کو، پھر اولادیں دیکھ دیکھ کے والدین کو وہ انہی کے نقش و قدم پہ چلتی ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہے۔
ہماری اولادیں بہک رہی ہیں، ہماری اولادیں بھٹک رہی ہیں، وہ اس معاشرے میں درندہ صفت انسانوں کے بھینٹ چڑھ رہی ہیں، ان کے سکنجے میں ہماری اولادیں آ رہی ہیں۔ خدارا جتنا بھی ہو سکے اپنی اولاد کی طرف توجہ دیں۔ آپ جس لاڈ پیار سے ان کو پہننے کے لیے، ان کو اوڑھنے کے لیے، ان کو کھانے کے لیے محنت مشقت کرتے ہیں، تگدود کرتے ہیں، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اولاد کو فلاں چیز مل جائے، فلاں چیز مل جائے، فلاں چیز اچھی ہے وہ کھا لے، اسی طرح آپ یہ بھی کوشش کریں، یہ بھی وقت نکالیں کہ ان کو اچھی تربیت بھی مل جائے، ان کے دماغ میں، ان کے ذہنوں میں اچھی چیزیں بھی بیٹھ جائیں، اچھی باتیں بھی ان کے ذہنوں میں آ جائیں۔ تو یہ ہم والدین ہونے کے ناطے ہم پر لازم ہے کہ ہم ان باتوں کی طرف توجہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بچے کے لیے سب سے پہلی درسگاہ اس کی ماں ہے۔ تو ماں نے اس کو جو سمجھا دینا ہے، جو اس کو تمیز دینی ہے، جو ادب احترام سکھا دینا ہے، بچپن ہی میں 10-12 سال کی عمر میں ہی وہ اس کے دماغ میں نقش کر جائے گا، وہ بھر جائے گا، وہی صحیح اس کی منزل کا تعین کرے گی، اسی پہ اس کی جا کے صحیح منزل بنے گی، اسی پہ اس کے لیے بہتری کے رستے ملیں گے اس کو، کیونکہ اس کی بنیاد ماں نے رکھ دی۔ والد اپنی ذمہ داری پوری کرے، ماں اپنی ذمہ داری پوری کرے، دونوں والدین پر فرض ہوتا ہے، دونوں پر یہ فرض ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیں۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ آپ ارادہ کریں، پختہ نیت کریں، اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا۔ اگر آپ کی اولادیں بگڑی بھی ہوئی ہیں وہ بھی سیدھے راستے پہ آ جائیں گی، لیکن خدا را پہلے والدین اپنی سمت کو درست کریں، پہلے والدین اپنے راستے کو صحیح کریں، برائی سے بچیں، جھوٹ سے نفرت کریں، دھوکہ فریب سے دور بھاگیں، چگلی سے غیبت سے دور بھاگیں۔ بس ایک کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اگر مسلمان ایک کام چھوڑ دے، وہ کیا؟ وہ جھوٹ چھوڑ دے، بس باقی سبھی کام بہتر ہو سکتے ہیں اس کے، بس ایک جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ تو یہ لفظ بڑا چھوٹا سا ہے جھوٹ کا، لیکن اس کو اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو کام بہت بڑا ہے، اس کے فائدے بہت بڑے ہیں۔ رزق میں برکت، اولاد میں برکت، کاروبار میں برکت، گھر میں سکون، اور بہترین اولاد کی پرورش، اولاد حیا والی، اولاد تمیز والی، اولاد ادب احترام والی، اولاد اخلاق والی، صرف کس سے؟ جھوٹ چھوڑنے سے۔ اپنی اولاد کے لیے بھی جھوٹ نہ بولیں، وہ بھی غلط آپ کی اولاد کو میسج جائے گا۔ اپنی اولاد کو بھی جھوٹ کی طرف سے باز رکھیں، بلکہ اس کو بتائیں کہ جھوٹ سے نفرت کرے وہ۔ تو جب آپ اپنی اولاد کے لیے خود تیار ہوں گے، خود پہلا قدم اٹھائیں گے، پھر آپ کی اولاد بھی آپ کے پیچھے وہ قدم اٹھائے گی۔ تو جس طرح بھی ممکن ہو سکے اپنی اولادوں کو اچھی طرز زندگی کی طرف لے کے جائیں، اچھے مستقبل کی طرف لے کے جائیں، تاکہ ان کا مستقبل جو ہے وہ خراب نہ ہو، ان کا مستقبل بہتر سے بہتر ہو۔ اس سے والدین کو بھی فائدہ ہوتا ہے، والدین کو پھر رسوائی نہیں ملتی، والدین کو شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، والدین کا وقار بلند ہوتا ہے، اللہ پاک راضی ہوتا ہے، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوتے ہیں، آقا دو جہاں بہت راضی ہوتے ہیں جب والدین اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیتے ہیں، دین کی تعلیم دیتے ہیں، اور دین کی تعلیم ہی زندگی میں بھی کام آئے گی اور بعد زندگی میں بھی کام آئے گی، اس جہاں زمین دنیا میں بھی کام آئے گی، اور جہاں پلٹ کے جانا ہے
اور ایک دن سبھی کو جانا ہے، وہاں پر بھی دین کی تعلیم کام آئے گی۔ یہ والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا، اولاد کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا، کیونکہ اچھی تعلیم تھی، اچھا ان کو شعور دیا تھا، اچھی تہذیب دی تھی۔ اور جو نوجوان کم عمری میں ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ خدا را وہ بھی اپنے آپ کو